प्रोग्राम फ्रेश फायर में आपको खुशामदीद, जो आपके लिए जोहान्सबर्ग से पेश किया जा रहा है। हम एक ऐसी इबादत में हैं जिसका मौजू बेदारी है और कौमों को दोबारा खुदा की तरफ बुलाना है। हिजकिय्याल 37 बाब में नबी को सूखी हड्डियों से भरी वादी दिखाई गई है और ईमानदारों के तौर पर हम देखते हैं कौमें और नस्लें ऐसी जगह पर जा रही हैं जहां इनके पास ना कोई रवैया है, ना मकसद और ना ही सिमत। आज के दौर में हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि हमें मसीह का बदन होते हुए खुदा को थाम ले। यसाया 35 कहता है कि वो सब कुछ बहाल कर सकता है जो इनसे छीन लिया गया था। वो खुदा की नबूवत को दोबारा अपनी जिंदगी में ला सकते हैं और खुदा की कयादत को अपनी जिंदगी में वापस ला सकते हैं। प्रोग्राम से बरकत पाएं। हम एक वादी को देखते हैं और हम खुदा की नस्ल और कुदरत के बारे में बात कर रहे हैं। खुदा के पास कौमों के लिए बेदारी और बहाली का कलाम है, नस्लों के लिए बहाली का कलाम है, मसीह के बदन की बहाली का कलाम है, कलीसिया के लिए बहाली है, कमजोर हाथों को मजबूत करने का कलाम है, कदमों को मजबूत करने का कलाम है, ताकि वो अपनी जगह संभाल सकें और उस दौड़ को दौड़ सकें जिसके लिए खुदा ने उन्हें बुलाया है। लेकिन हिजकिय्याल 37 में हम एक ऐसी सूरत हाल देखते हैं जो कि आज की दुनिया में आम है। और बाइबल कहती है कि वहां एक वादी थी जो सूखी हड्डियों से भरी थी और खुदा के नबी से कहा गया कि वो इस वादी को देखे जो वादी बहुत बड़ी थी, एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैली हुई थी। आंख जहां तक देख सकती थी वहां सिर्फ सूखी हड्डियां बिखरी थी। एक नस्ल की बड़ी सलाहियत, खुदा की फौज की बड़ी सलाहियत, मसीह के बदन की बड़ी सलाहियत थी। लेकिन जब मैं इस वादी को देखता हूं तो मैं एक ऐसी नस्ल को देखता हूं जो पहाड़ों और कौमों को हिला सकते हैं। मैं इस नस्ल में मसीह के बदन और पास्टर्स को देखता हूं। मेरे ख्याल में वो लोग वो आग खो चुके हैं, वो लोग अपनी आवाज खो चुके हैं, वो अपना इंतखाब खो चुके हैं, वो मकसद खो चुके हैं जो खुदा ने इनमें रखा था। और यहां नाकामी ये है कि इसी वक्त कोई नबूवती आवाज मौजूद नहीं थी जो वादी के किनारे खड़ी होकर सूखी हड्डियों में जिंदगी का मुतालबा कर सकती। जो आवाजें बोल रही हैं वो कमजोर हैं। जो आवाजें ऐलान करने की कोशिश करती हैं इनमें कोई कुव्वत नहीं। आवाजें दुनियावी अमल की आवाजें बन गई हैं, शैतानी ताकतों के ठिकाने की आवाजें बन गई हैं। इनमें कोई मसा नहीं है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई आवाज नहीं है जो जिस्म के दिल में बोल रही हो, कौमों की ताकत में बोल रही हो। कोई ऐसी आवाजें नहीं है जो आसमान की ताकत रखती हों कि मौत और कमी को दूर कर सके, जो मुश्किलात, गुलामी और हर गुनाह को दूर कर सके। वहां कोई आवाज नहीं थी। लाखों करोड़ों मुमकिन जिंदगियां, और जैसा कि मैंने कहा कि खुद मसीह का बदन भी खुदा की आवाज से बेखबर हो गया है। बाज़ औक़ात इसमें नबूवती कलाम की वो ताकत नहीं रहती जो आसमान के हाथ को हरकत दे सके और जहन्नुम की फौजों को हिला सके और बीमारी की ताकत को तोड़ सके। ऐसा लगता है कि वो हालत आम हो चुकी है। अब वो इस हालत में नहीं है कि दोबारा खड़े हो सके। मुकाशवा की किताब उसके 5वें बाब में से हम पढ़ते हैं। बाइबल कहती है कि खुदा का नबी यूहन्ना आसमान पर बैठा था और वो देख रहा था, क्योंकि एक के हाथ में किताब थी जो 7 मोहरों से मोहरबंद थी। खुदा तख्त पर था और वो किसी ऐसे को तलाश कर रहा था जो इस किताब को ले सके और मोहरें खोल सके और मुस्तकबिल के मकसद और मुकाशफा और खुदा के दिल को जाहिर कर सके। ऐसा नहीं था जिसे वो पा सके। और बाइबल कहती है कि यूहन्ना बहुत रोया। तो हम हिजकिय्याल की तरफ वापस जाते हैं और इन हालात को देखते हैं। यूहन्ना बहुत रोया, बहुत ज्यादा। हम हिजकिय्याल की तरफ वापस चलते हैं और इन हालात को देखते हैं जहां एक नस्ल के पास कुछ नहीं है जो इसे बदल सके। फिर हम अपनी नजरें यसाया की तरफ मोड़ते हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल खोलें और यसाया 35 बाब को निकालें। यसाया 35 बाब में से हम पढ़ेंगे। मैं इस आवाज के बारे में बात करूंगा जो सब कुछ कह रही है, वो जो आवाज आसमानों से पुकार रही है, क्योंकि यस्सु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को तामीर करूंगा। जबरदस्त, मजबूत, ताकतवर और आलमे रवाह के दरवाजे इस पर गालिब नहीं आएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
دشمن نے کس طرح ایک آواز کی طاقت کو خاموش کرنے کی کوشش کی؟ دشمن نے کس طرح خدا کے گھر کی، کلیسیا کی آواز کو خراب کرنے کی کوشش کی؟ ٹھیک ہے، آج رات آپ سب کا یہاں ہونا ہمیں اچھا لگا۔ ٹھیک ہے، یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ایک آواز آ رہی ہے، چاہے خشک ہڈیوں کو کبھی کبھار آواز نہ مل سکی کیونکہ طاقت کی آواز نہیں تھی، آوازیں خراب ہو چکی تھی، آوازیں منتقع ہو چکی تھی۔ ہم حزقیل سے نکل رہے تھے اور ہم خشک ہڈیوں کی وادی کو دیکھ رہے تھے، اور ہم اس حقیقت کو دیکھ رہے تھے کہ یہاں قوموں کی تمام صلاحیتیں ہیں، نسلیں جو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہیں، زندگیاں جو خدا کی بادشاہی کو لا سکتی ہیں، معجزات جو کلیسیا کو ظاہر کر سکتی ہیں، جو خود میں بڑی طاقت اور اختیار کی آواز رکھ سکتی ہیں۔ اور جیسے جیسے نبی اس پر نظر ڈالتا ہے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی آوازیں بولنے کی کوشش کر چکی ہیں، لیکن ان آوازوں میں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کبھی کبھار جادوگری سے بھری ہوئی ہیں اور وہ دنیاوی آواز سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس بے حیائی کے ایجنڈے ہیں اور ان میں خشک ہڈیوں کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ جو آوازیں نہیں چھوئیں گی انہیں صاف اور آسمانی مسا سے معمور ہونا چاہیے اور انہیں مکمل طور پر با اختیار ہونا چاہیے۔ یہی وہ منظر تھا جسے نبی نے دیکھا جب خدا نے اسے بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے قوموں کی صلاحیت کو دیکھا، اس نے خدا کی فوجوں کو دیکھا جو اٹھائی جا سکتی تھی، لیکن وہ مردہ اور غیر فعال تھیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر نسلیں جو خدا کے بلانے کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہیں، وہی نسلیں جو ان چیزوں کو بحال کر سکتی ہیں جو طویل عرصے سے کھو چکی ہیں، اور کلیسیا جو اب طاقت کا بوجھ اٹھا سکتی ہیں۔ ہمیں خدا کی ایسی بارش کی ضرورت ہے جو زندگی وہاں لا سکے جہاں موت ہے، شفا وہاں لا سکے جہاں بیماری ہے، امید وہاں لا سکے جہاں نا امیدی ہے، مستقبل وہاں لا سکے جہاں صرف ماضی کی طاقت باقی ہے، کچھ ایسا جو ہر کسی کو تبدیل کر سکے۔ یسایہ 35 باب میں لکھا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے جیسے سب ریگستانی علاقے ہیں، ویران زمینیں ہیں، وہ جگہیں جہاں صرف گیدڑ بستے ہیں اور وہاں صرف ریت کے سرکنڈے ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جن میں کوئی زندگی نہیں ہے، خاموش جگہیں ہیں مگر کوئی طاقت نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں۔ اور وہ پکار کر کہتا ہے کہ ریگستانی زمین سے آواز بلند ہو رہی ہے، آسمانی دنیا سے کچھ تبدیلی آ رہی تھی، اور ایک ایسی آواز تھی جو ریت کے طوفان کی طاقت کے ساتھ حرکت کر رہی تھی، لیکن اب یہ ریت نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا جلال ہے جو قوم کے اوپر پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ وہاں کچھ ہے جو آسمان کی دہلیز سے بہہ رہا ہے، ایک بیداری آئی ہے جو اب ابھرنے لگی ہے، کچھ ہے جو جاری ہونا شروع ہو گیا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ویران اور بنجر زمین خوشی منانا شروع کرے۔ اب وقت ہے کہ وہ لوگ خوشی سے نعرے لگائیں۔ دیکھو، جب تم جانتے ہو کہ کچھ آنے والا ہے، تم ابھی سے خوشی منانا شروع کر سکتے ہو۔ جب تم جانتے ہو کہ جب وہ موڑ مڑیں گے تو وہ فیملی جسے تم نے برسوں سے نہیں دیکھا، تم ابھی سے خوشی منانا شروع کر دیتے ہو۔ جب تم جانتے ہو کہ کوئی چیز ڈاک میں آ رہی ہے اور تمہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی دن پہنچ سکتی ہے، تم ابھی سے خوشی منانا شروع کر دیتے ہو۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ تمہیں پتہ چلے کہ امید تمہاری طرف آ رہی ہے اور ایک بڑی تبدیلی تمہاری طرف آ رہی ہے؟ تم اب ایک آواز رکھتے ہو جسے ایک ایسی آگ سے بھرنے کی ضرورت ہے جو بہت عرصے سے تم سے دور رہی ہے، ایک ایسی آگ جو اب ماضی کی تمام طاقتوں کو جلا دے اور اپنے آپ کو ایک ایسے پیغام کے ساتھ دوبارہ جوڑ دے جو اتنی سلطنت اور قوت کا حامل ہو کہ صحرا اور ویرانہ بھی کانپ اٹھے اور اعلان کرے کہ سب کچھ بدلنے والا ہے، میرا صحرائی موسم ختم ہونے والا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ خوشی منانے کا وقت آ رہا ہے، اور یہ نبوتی کلام ہے۔ دیکھیں، بائبل کہتی ہے کہ اب خوشی منانے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ نبوتی کلام ہے، کیونکہ نبوتی کلام خدا کے تخت سے آنا چاہیے اور یہ وہی بیان کرتا ہے جو خدا کہتا ہے، لیکن یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، لیکن جب اسے اس اختیار کے ساتھ بولا جانا ہے تو یہ وہی زندگی جاری کرتا ہے جو خدا کے کلام کے ساتھ آتی ہے، ایک تبدیلی لانے والی زندگی اور طاقت جو حالات کو بادشاہی کی سمت میں بدلنے کے لیے پھیلنا اور اثر انداز ہونا شروع کر دیتی ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ بیابان اور ویرانہ خوش ہوں گے اور صحرا خوشی منائے گا اور چٹان کی طرح کھلنا شروع کرے گا۔ یہ صحرا کی طرح خوشی منائے گا اور چٹان کی طرح کھلے گا۔ یہ ایک مستقبل کے واقعے کا اعلان ہے جو بہت جلد ہونے والا تھا۔ خود خدا کی 1000 سالہ بادشاہی جب وہ آئے گی سب کچھ مکمل کر دے گی جو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور ہم یہ اس میں دیکھتے ہیں، اور یہ اسی کے متعلق ہے جب پیالے انڈھیلے جائیں گے۔
हमारे पास अभी हक है कि हम इसे हासिल करें, इसका मजा चखें, इसे छुएं और इसे हासिल करें और इस पर अमल करना शुरू करें, क्योंकि हालात बदलने वाले हैं। जो हालात का मुकाबला कर सकते हैं और इन्हें तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि आसमान का दिल खुदा के काम के पीछे पूरी तरह है। तीन चीजें हैं जो गायब हैं और यहाँ इनकी निशानदही की गई है। यहाँ कहा गया है कि देखो, सहरा खुलने वाला है, सहरा फूलने वाला है, सहरा खुश होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि कुछ आने वाला है। सबसे पहली बात यह है, गौर करें, तीन चीजें जो गायब हैं वो यहां इनकी निशानदही की गई है। यहां कहा गया है कि देखो, सहरा खुलने वाला है, सहरा फूलने वाला है, सहरा खुश होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि कुछ आने वाला है। सबसे पहली बात यह है कि लुबनान की अजमत इसे वापस लौटा दी जाएगी। लुबनान कयादत की अजमत है। इसका मतलब है कि अजीम फौजी ताकत वो सफेद बर्फ थी जो लबनान के पहाड़ों पर थी, जिसने खुदा की पाकीज़गी और दिल को जाहिर किया। लिबनान में वो बलूत के दरख्त थे, रास्तबाजी के दरख्त, जो यसाया से निकलते हैं और आपको और मुझे ऐलान करते हैं कि यहाँ ताकत और इख्तियार की कोई चीज है। यही बसीरत है, यही मकासद है, यही बुलावा है, यही सिमत है, क्योंकि जहां लुबनान है वहां कयादत का मसा है। कयादत क्या करती है? ये रहनुमाई करती है। देखें, ये रहनुमाई करती है, ये मेरी रहनुमाई करती है, ये आपकी रहनुमाई करती है, ये मकसद की वजह से रहनुमाई करती है, बसीरत की वजह से रहनुमाई करती है, दिल की वजह से रहनुमाई करती है। और जहां कयादत नहीं वहां बसीरत नहीं, वहां मकसद पैदा नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि गौर करो, मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूं जो तुम्हारे पास पहले नहीं था। मैं तुम पर लुबनान का जलाल, एक मसा की कुव्वत, साबित कदमी और इस कयादत का इख्तियार छोड़ने वाला हूं जो खुदा के कलाम में अमाल 16 बाब में पाया जाता है। तुम देखते हो कि पौलुस जब आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था तो खुदा का रूह इन पर तकाजा करता है और खुदा की रूह इनके पास आती है और कहती है कि मकदूनिया वो जगह है जहां तुम्हें जाना है। ये वो जगह है जहां कयादत और वो लोग जो आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, पैदा होते हैं, वो अपनी जगह से वहां जा सकते हैं जहां इन्हें जाना है, क्योंकि इन पर कुछ ऐसा है जो एक जिंदगी को बदलने वाला है। तो ये कहता है कि लुबनान की असल क़यादत, असल ताकत और साबित कदमी, असल फौजी कुव्वतें जो आने की ज़रूरत है, वो लोग जो जंग में शामिल होने के लिए तैयार हैं, वो लोग जो लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, वो लोग जो खड़े होने और उठने के लिए तैयार हैं। अच्छे रहनुमाओं जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तुम्हारे पास एक अच्छा रहनुमा होता है तो तुम्हें हजारों की तादाद में पैरोकार मिलते हैं। ऐसे लोग हैं जिनमें पैरवी करने की सलाहियत होती है। मैं तुम्हारी पैरवी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ दौड़ूंगा, यही मेरा मसा है। मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ पहाड़ों को हिला दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ एक रहनुमा तलाश करना चाहता हूँ। यही वो चीज है जिसकी लोग तलाश कर रहे हैं। कोई ऐसा जो रहनुमाई करे, जो एक विजन लेकर चले। ये विजन बहुत सी जिंदगियों में गहराइयों में दफन रहा है, क्योंकि कयादत नहीं थी। लेकिन तुम कयादत को जगाओगे, तुम जिंदगी को जगाओगे, तुम विजन को जगाओगे, तुम मकासद को जगाओगे। वो लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो कुछ कर सकते हैं, वो हरकत में आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक रहनुमा को देखा है। मेरा विजन और मेरा ख्वाब जिंदा हो सकते हैं, क्योंकि मैंने किसी को देखा है जो इसे लेकर चलता है और इसे आगे बढ़ाने का मसा रखता है। नौजवान नस्ल कयादत नहीं कर सकती क्योंकि वो रहनुमा को नहीं जानते। इनके पास विजन नहीं है और ये सब खुदा के दिल से और खुदा के घर से और खुदा के जहन से और खुदा के चरवाहों से आता है, जो खुदा के बुलाए हुए हैं, जैसा कि इन्हें होना चाहिए। आज सुबह कहा गया, पास्टर में से बहुत से मसाशुदा हैं, आप में से बहुत से मसा से भरे हैं, बहुत से आप तबलीगी मसा में खड़े हैं और तालीमी मसा में भी हैं। लेकिन आप में से हर एक खुदा का जनरल है। आप में से हर एक को क़यादत के साथ चलना है। खुदा ने आपको भेड़ों के पीछे चलने के लिए नहीं बुलाया, उसने तुम्हें भेड़ों की रहनुमाई करने के लिए बुलाया है। खुदा ने तुम्हें किसी बोर्ड की पैरवी करने के लिए नहीं बुलाया, उसने तुम्हें बोर्ड की क़यादत के लिए बुलाया है। खुदा ने तुम्हें बोर्ड के नीचे रहने के लिए नहीं बुलाया, उसने तुम्हें कलीसिया के लिए सबसे ऊपर और बसीरत रखने वाले बनने के लिए बुलाया है। और मैं आपको वापस दूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या है, यानी विजन और ताकत और अजमत की शान शौकत जो कयादत है। और अगली चीज जो मैं आपको देने जा रहा हूं, और वो ये है कि इस अंसर में कलीदी हैसियत रखती है। देखें, मैं आपको किरमल पर बरतरी दूंगा, जो कि लफ्जी तौर पर पहाड़ों की तरह बहुत बुलंद नहीं था। पहली चीज ये थी कि वहां पाकिस्तान थे और बहुत सी जिंदगियां और बहुत सी दौलत
کرمل کے انہی پہاڑوں میں تھی، لیکن وہاں کچھ اور بھی تھا جو ہمیں سلاطین میں ملتا ہے کہ یہ سب سے بڑا میدان جنگ بھی تھا، سب سے بڑی مقابلہ آرائی کا مقام، کیونکہ رہنما کی آواز خدا کی آواز ہے۔ رہنما کی آواز لازمی طور پر خدا کی آواز ہونی چاہیے، اور کرمل کو دوبارہ آسمان کے ہاتھوں میں آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ جہنم کے ہاتھوں میں رہے۔ اور کرمل دراصل نبوتی آواز کی بھرپوری کی نمائندگی کرتا ہے جو مسیح کے بدن میں جاری ہوتی ہے۔ اگر نبوتی آواز جہنم کے ذریعے رہنمائی حاصل کرے گی تو کوئی پھل نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور آواز بدل جائے گی۔ اگر لبنان کی آواز کو خدا کی آواز میں بدل دیا جائے تو پھر کرمل کے انہی پہاڑوں پر پھر پوری پھوٹ پڑے گی اور شارون کی فراوانی تک پھیل جائے گی۔ اس پر غور کریں۔ تو یہاں سب سے بڑا تصادم ہے۔ پہلے سلاطین میں آپ دیکھتے ہیں، آپ وہاں واپس جائیں، اور جب آپ پہلے سلاطین اس کے 18 باب کو دیکھتے ہیں تو آپ ایلیا نبی کو پاتے ہیں۔ جی ہاں، ایلیا نبی کو وہاں پاتے ہیں۔ مجھے صحیح ایلیا نبی تلاش کرنے دیں۔ آپ تصور کریں خدا کے کلام میں اتنے اچھے نبی ہیں، پاسٹرز خدا کی نبوت اور مسا کو آپ کی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ آپ کو اپنی خدمت میں کسی شناخت کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی بزنس کارڈ کی ضرورت نہیں، میں اسے آپ کے پھل سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پولوس نے کہا کہ مجھے آپ کو اپنی سفارش یا تعریف کے لیے ایک اور خط لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ خود میری خدمت کا پھل اور مکاشفہ ہیں، آپ کی بڑھوتری اور اضافہ، جیسا کہ کرنتھس کی کلیسیا میں ہوا، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ میری رسالت حقیقی ہے۔ بس پاسٹرز، یہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو اپنے بزنس کارڈ جلا دینے چاہیے۔ ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ہمیں خدا کے مسا سے بھرے ہوئے مرد اور خواتین کی ضرورت ہے جو خدا کے کلام کو لے کر چلتے ہیں، یہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ کرمل کی اس جگہ واپس جائیں جو آسمان کے بڑے پھل پیدا کرنے والی جگہ ہونی چاہیے، اور اشیرہ کی روح کے خلاف جنگ کریں، بال کی روح کے خلاف جنگ کریں، سب جھوٹی ارواح کے خلاف جو آواز کو کنٹرول کرتی ہیں، کیونکہ ہماری وادیوں میں مردہ خشک ہڈیاں پڑی ہیں۔ اسی لیے کرمل سے کوئی خدائی نبوتی آواز نہیں آئی، یہ بدلنا چاہیے، اور یہ ابھی بدلنا چاہیے خدا کے مسا اور حرکت کے تحت۔ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں یویل کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے؟ خدا جھوٹ نہیں بولتا، جو وہ جاری کرتا ہے وہ سچائی بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جہنم اس کے خلاف لڑے گی۔ اسی لیے خدا نے اسے اپنے کلام میں رکھا ہے، وہ اسے خدا کے کلام میں رکھتا ہے، وہ اسے اپنے کام میں رکھتا ہے، کیونکہ جب وہ کچھ بیان کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خلاف لڑائی ہوگی، اور چونکہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، اسی لیے یہ وہ چیز ہے جس پر اسے قائم رہنا ہے، اور آپ اور میں اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہر وعدہ خدا کے کلام میں ہے، کیونکہ خدا نے انہیں وہاں بھیجا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جہنم ہر اس چیز کے خلاف لڑے گی جو خدا نے کی ہے۔ تو جب خدا آپ کو ایک وعدہ دیتا ہے تو خدا خود کو اس وعدے کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ تو جب آپ وعدے پر قائم رہتے ہیں تو خدا کام کرتا ہے۔ کرمل پر خدا کے نبی کو وہاں کھڑا ہونا پڑا اور خدا کے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑا۔ آج کی نبوتیں آپ کی جیب سے پیسے یا آپ کے گھر سے دولت کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ خدا کی بادشاہی کے بارے میں آپ کی روح میں ہونی چاہیے۔ آج کی نبوت یسوع مسیح کے انکشاف اور اس کی قیمت کے بارے میں ہونی چاہیے جو اس نے کلوری پر ادا کی، اس بادشاہی کی قدرت کے بارے میں جو اس کے پاس ہے، گناہوں کی معافی اور رہائی کے بارے میں، جو بیماریاں آ چکی ہیں جنہیں ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہ انکشاف کو خدا کی بادشاہی قریب ہے، اس کی راست بازی ظاہر ہو رہی ہے، اور ایک نسل درمیان میں انتظار کر رہی ہے، وہ جو یوئیل کی کتاب سے نکل رہے ہیں، وہ مردہ خشک ہڈیاں جنہیں خدا کا کلام سننے کی ضرورت ہے۔ ایلیا کرمل پر جنگ کے لیے گیا، اسی طرح کھڑا ہوا جیسے آج ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ اسے کھڑا ہونا پڑا اور اس نے وہ قربان گاہ دوبارہ تعمیر کی جو خدا کی تھی، نہ کہ انسانوں کی قربان گاہیں۔ بہت سی کلیسیاؤں میں انسانوں کے عقائد اور فلسفے ہیں، جن میں سے آدھے ہلاکت خیز بدعتیں جو پوری جماعتوں کو تباہ کر رہی ہیں اور بہت سے لوگوں کو خدا کی باتوں سے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ خدا کے نبی جو اونٹوں کی پوشاک پہنے ہیں وہ اٹھیں اور بال کے نبیوں اور اس زمانے کے جھوٹے نبیوں کا سامنا کریں اور کہیں، یوں فرماتا ہے پاک راست باز قادر مطلق خدا، تمہارا وقت ختم ہوا اور خدا کا وقت قریب آ گیا، اب اس کے لیے اپنی فصل حاصل کرنے کا وقت ہے۔ ایلیا نے کرمل پر کھڑے ہو کر وہیں اپنی جنگ لڑی۔ اس نے قربان گاہ اور ایک چبوترا دوبارہ تعمیر کیا، ایک ایسی جگہ جہاں خدا کے لوگوں کی قربانیاں پوری طرح اور مکمل طور پر خدا کے حضور قبول ہوں۔ ٹوٹے ہوئے اور درست دل کی قربانیاں، وہ قربانیاں جو آسمان کے سامنے جھکی ہوئی روح کی ہوں،
مبارک ہیں وہ جو روح میں غریب ہوں، کیونکہ وہی خدا کو دیکھیں گے۔ سب کچھ اسی کا ہے۔ میری جان کو سیلاب کی طرح بھر دے، میری ہستی کو سیراب کر دے۔ یسوع، میں تجھ میں چھپا ہوا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ ہمیشہ وہی رہوں، تاکہ کوئی میری فطرت نہ دیکھے بلکہ خدا کی فطرت کو دیکھے۔ اور ایلیا نے اسی پر جنگ کی۔ اس نے ان بتوں کے دیوتاؤں کے سب سے طاقتور کا سامنا کیا جو قوم بھر میں بولے گئے لفظ کی مکمل مثال بن چکے تھے، اور وہ وہاں کھڑا ہوا اور خدا کی قربان گاہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور ان پر سوال اٹھایا، تم میں سے کون ہے جو ایک نسل کو آزادی دے سکتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جس کے پاس وہ سچی آگ ہے جو زندگی کو بدل سکتی ہے؟ بال کے نبی سارا دن کوشش کرتے رہے۔ بال کے نبی تقریباً شام تک پہنچ گئے اور ایلیا نے ان کا مذاق اڑایا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ کیا وہ غسل خانے میں ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ آگ کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں، اب وہ وقت آ گیا ہے، اس پر غور کریں۔ روح کو آپ بولنے دو اور اسے خود کو ظاہر کرنے دو۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی روح سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر خدا کا مسا نہیں ہوتا۔ بادشاہ ساؤل وہ جنگ ہار گیا جو خدا نے اسے اپنے روح سے چھو کر ایک بدلے ہوئے دل میں دی تھی، اور اس نے یہ سب کچھ اس لیے کھو دیا کیونکہ وہ اپنی ذات میں خود غرض ہو گیا تھا۔ جب جولیت اور فلسطی کھڑے ہوئے تو اس کے پاس خدا کا دل اور آواز نہیں تھی۔ جولیت کی آواز نے اسے ہرا دیا اور اس طرح ایک عظیم فوج بغیر رہنما کے رہ گئی، اسی لیے وہ آگے نہیں بڑھ سکے کیونکہ انہیں آگے لے جانے والا کوئی رہنما نہیں تھا، اسی لیے وہ جنگ ہار گئے۔ اس نے خدا کے دل کی آواز اور آگ کو کھو دیا۔ یہاں ایلیا تمام نبیوں کو کلیسیا میں بولنے دیتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے۔ پاسٹرز، آپ کے دل میں خدا کی نبوت ہے، آپ کے دل میں خداوند یوں فرماتا ہے بسا ہوا ہے، اور پھر خداوند یوں فرماتا ہے، میں نے اپنی قوم کو آگے بلایا ہے، میں نے انہیں روشنی کی طرف بلایا ہے، اپنی راستہ بازی کا ہاتھ بڑھاؤں گا اور اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ میں اپنے بیٹے کو اس کی تمام شان و شوکت کے ساتھ قوموں کے سامنے کھڑا کروں گا تاکہ وہ دیکھ سکیں، اور میں اسی کی طرف اشارہ کروں گا جو راستہ، سچائی اور زندگی ہے، جس نے اپنی جان دی اور جس نے اپنا خون بہایا اور جو اب راست باز ہے اور آسمان کی بلندیوں پر سب سے اونچے مقام پر جلال اور عظمت کے لباس میں بیٹھا ہے، اور جسے میں نے دنیا کی تمام بادشاہت دی ہے، اور صرف وہی جنت کا راستہ ہے اور یہی پیغام ہے اور یہی سے اسے آنا چاہیے۔ جب کلیسیا معافی مانگنا چھوڑ دے گی تو وہ نبوت کرنا شروع کر سکتی ہے جو خدا نے کہا ہے۔ بائبل سب جانتی ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کھڑا ہوا اور اس نے سب سے بڑی ضرورت کو پورا کیا۔ وہ پانی جو ان کے پاس بہت کم تھا، اس نے اسے بار بار انڈیلا، یہاں تک کہ قربانی پوری طرح بھیگ گئی اور ان کا کوئی جادو نہ چلا۔ کلیسیا میں کوئی جادوگری نہیں، کوئی جادوگری نہیں کہ کچھ ایسا بنایا جائے جو خدا کی طرح نظر آئے، کوئی جادوگری نہیں کہ کوئی ایسی چنگاری پیدا کی جائے جو آگ کی مانند ہو، اور نہ ہی اس میں کوئی ایمان ہے۔ لیکن یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ ہم کلیسیا میں اسے جادوگری کہتے ہیں اور لوگ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس نے اب یہ سب دھو ڈالا اور کہا، اب آسمان سے خدا کو چنگاری پیدا کرتے دیکھو۔ اس نے قربان گاہ خدا کے طریقے سے بنائی۔ وہ اسی پر نازل ہوگا جو ایلیا نے ترتیب دیا، وہ اسی پر نازل ہوگا جو آپ نے ترتیب دیا۔ جب آپ نے وہ سب کچھ ویسے ہی ترتیب دیا جیسا خدا چاہتا ہے، جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو ساری تاریکی چلی جاتی ہے، سارا گناہ ختم ہو جاتا ہے، ساری برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اسے خدا کے عہد اور اصولوں پر تعمیر کریں اور پھر خدا کی طرف دیکھیں تاکہ وہ آپ کی عبادت اور قربانی کو قبول کرے۔ دیکھیں کہ خدا کیسے کام کرتا ہے، اور پھر معجزہ رونما ہوتا ہے۔ جیسے ایلیا نے وہ جنگ جیتی، اس نے عشیرہ کے نبیوں کا مقابلہ کیا، اس نے بال کے نبیوں کا مقابلہ کیا، کل 850 جادوگر جو اخیاب کی بادشاہت کے نمائندے تھے۔ اس نے 850 جادوگروں کا مقابلہ کیا، ان کی طاقت کا مقابلہ کیا۔ یقیناً یہ سب آج کے ہم جنس پرست معاشرے کے ڈریگ کوئن کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ راست بازی کی ایک آواز ہونی چاہیے، نہ کہ مخالفین کی آواز۔ اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ کلیسیا کو خدا کی آواز کی ضرورت ہے تاکہ تعریف اور اعلان کیا جا سکے، اور ہم جانتے ہیں کہ آگ نازل ہوئی اور خدا کا جلال ظاہر ہوا اور کرمل پر برتری حاصل ہوئی، اور پھر جب نبوت خدا کی طرف سے ہوتی ہے تو تبدیلی آتی ہے، تو لوگوں میں تبدیلی آتی ہے اور شارون میں بہہ جاتی ہے۔ بنجر وادی آسمانی چیزوں سے زرخیز ہوتی ہے
اور وہ وادی گلابوں اور پھولوں سے بھر جاتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کرمل کے ارد گرد بہت سی جگہوں پر یہ وادی ہے جو اس پہاڑ کے گرد گھومتی ہے، اور آپ روح میں کہاں سوچتے ہیں کہ یہ آنے والا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جو یہاں سے بہتا ہے وہی یہاں جنم لیتا ہے۔ اگر یہاں موت ہے تو یہاں موت ہے، اگر یہاں زندگی ہے تو یہاں زندگی ہے۔ تو ہم کرمل کی اصل برتری اور وہ کثرت حاصل کریں گے جو شارون سے آتی ہے۔ ایک نسل خدا کا کلام سنے گی اور دیکھے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں، نبی ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ ہم ایک تقاضا رکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ ظاہر ہو۔ خدا اسے وہ دیتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ نبی نبوت کرتا ہے اور کچھ جاری کرتا ہے جو مستقبل میں آنے والا ہے۔ آیت 3 پر غور کریں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ الفاظ پر غور کریں۔ خدا اس پر ہے، خدا آ رہا ہے، خدا اپنا کام کر رہا ہے۔ خدا کی آواز کے وسیلے سے بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ خدا اس نسل میں سے ہر جوان اور بوڑھے کو بدلنے والا ہے، انہیں اپنی بادشاہت میں شامل کرنے والا ہے۔ اب یہ نسل بہت سی نسلوں کی خدمت کرے گی۔ ہر ہفتے اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری پوری دنیا میں 50 لاکھ لوگوں تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ اس کے بارے میں سوچیں، پوری دنیا میں 50 لاکھ لوگوں تک۔ ہم پاکستان میں جے سی ٹی وی جو ٹی بی این سے منسلک ہے، جیم ٹی وی، کنگ ٹیلی ویژن، یو کے میں ہمارے پاس فیتھ ٹی وی یو کے ہے، اور امریکہ میں فیتھ ٹی وی یو ایس سے۔ ہم لاکھوں لوگوں تک خدا کا کلام پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے 3 چرچ کام کر رہے ہیں، 2 تنزانیہ میں، 1 زیمبیا میں۔ یہ ان تمام شراکت داروں کی وجہ سے ممکن ہے جو ہماری منسٹری کے ساتھ منسلک ہے۔ ہم کئی بار بیرون ملک بھی جا چکے ہیں، تنزانیہ اور کینیا کے اندر، اور ساؤتھ افریقہ میں بھی ہم نے کروسیڈز کیے جس نے ہزاروں زندگیوں کو چھوا، اور حال ہی میں ہم نے پاکستان کے 2 علاقوں میں بڑے کروسیڈز کروائے جس سے کئی اور دروازے کھل گئے کہ ہزاروں لوگوں کو خدا کے لیے جیتا جا سکے۔ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہی وقت ہے کہ ہم خدا کے کھیت میں اپنے حصے کا کام کر سکیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو موقع دے رہے ہیں۔ جب ہم نے لاکھوں لوگوں تک خدا کا کلام پہنچایا تو لاکھوں دروازے کھلے، جس سے کروسیڈز اور کانفرنسز کا آغاز ہوا۔ اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری کے ساتھ آپ کی شراکت داری، جو کہ منسٹری کے لیے نہایت اہم ہے اور ہمارے لیے گراں قدر ہے۔ ہم زوم کروسیڈز کا بھی انعقاد کر رہے ہیں جس میں زوم کے ذریعے خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے۔ ان کروسیڈز کے ذریعے سینکڑوں لوگ ہیں جو نجات پا رہے ہیں۔ شراکت داری ان علاقوں میں نجات لانے کا وسیلہ ہے۔ آپ کی شراکت داری کی وجہ سے ہم نے کراچی، پاکستان میں پانی کی ٹربائن لگانے کا انعقاد کیا۔ ہمیں وہ کلیسیاں بنانی ہیں جنہیں بنانے کی ضرورت ہے۔ اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری وہ کام کر رہی ہے جو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کی شراکت داری سے ممکن ہوتا ہے کہ اس کام کو پورا کر سکے، اور ہمارے ساتھ آپ اس خدمت میں شامل ہو سکتے ہیں جب ہم لاکھوں لوگوں تک کلام پہنچا رہے ہیں اور لاکھوں زندگیاں بچ رہی ہیں۔ خدا کی بادشاہی آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے وسیلہ سے زندگیاں بچ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ شراکت داری کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔